बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहिया उल-उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आजिज़ी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर फिदा, अगर आप अपने साथ सिर्फ अपने बराबर के लोगों को बिठाते तो हमें न बिठाते। अगर आप अपने बराबर के लोगों में शादी करना चाहते तो हमारे ख़ानदान में आपका निकाह ना होता। अगर आप अपने बराबर के लोगों के साथ खाना खाना चाहते तो हमारे साथ ना खाते। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम, आपने हमें अपनी हमनशीनी का शर्फ बख्शा, हमारे ख़ानदान में शादी की, हमें खाने में साथ बिठाया, ऊन का लिबास ज़ेबतन फरमाया, दराज गोश को सवारी बनाया, सवारी पर अपने पीछे दूसरों को बिठाया, ज़मीन पर बैठ कर खाना खाया, बतौर तवाज़े अपनी उंगलियाँ चाटी। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं हदीस शरीफ की किताबत करता था और जहाँ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक आता, मैं सिर्फ दरूद लिखता, सलाम न लिखता। एक बार मुझे ख्वाब में सरकार आलिया वक़ार शहनशाह बरार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी किताब में मुकम्मल दरूद क्यों नहीं लिखते? वो बुजुर्ग फरमाते हैं, उसके बाद मैंने दरूद के साथ सलाम लिखने का भी मामूल बना लिया। हज़रत सईदना अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक दफ़ा मैं ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मशरफ़ हुआ तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत सईदना इमाम शाफ़ी अलैहि रहमान ने किताब अल रिसाला में जो लिखा है, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद इन कुल्ला मा ज़करहु ज़ाकिरून व गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून, उन्हें उसका क्या इवज़ अता होगा? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उन्हें उसके इनाम में हिसाब किताब के लिए खड़ा नहीं किया जाएगा। चौथी फसल इस्तिग़फ़ार की फजीलत। हज़रत सईदना अलकमा और हज़रत सईदना असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का बयान है कि हज़रत सईदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कुरान पाक में ये आयतें ऐसी हैं कि अगर गुनाहगार उनकी तिलावत करके रब्ब अज़्ज़ व जल से मग़फ़िरत तलब करे तो उसकी मग़फ़िरत कर दी जाए। वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशातन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम। सूरह अल इमरान। तर्जुमा, और वो कि जब कोई बेहयाई या अपनी जानों पर जुल्म करें, अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों की माफ़ी चाहें। वमन यामल सूअन औ यज़लिम नफ़्सहु सुम्मा यस्तग़फ़िरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरन रहीमा। सूरह निसा। तर्जुमा, और जो कोई बुराई या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से बख्शिश चाहे तो अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। सूरह नसर। तर्जुमा, तो अपने रब की सना करते हुए उसकी पाकी बोलो और उससे बख्शिश चाहो, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। वल मुस्तग़फ़िरीन बिल असहार। तर्जुमा, और पिछले पहर से माफ़ी मांगने वाले। ये सूरह अल इमरान थी। इस्तिग़फ़ार से मुताल्लिक़ 19 फ़रामीन मुस्तफ़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अक्सर ये पढ़ा करते, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, यानी ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल तेरी ज़ात पाक है और सब तारीफ़ें तेरे लिए हैं। ऐ अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी मग़फ़िरत फरमा, बेशक तू तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। जो इस्तिग़फ़ार की कसरत करेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा, हर तंगी से उसके लिए निजात की राह निकालेगा और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसे गुमान भी ना होगा। बिलाशुबा मैं रोज़ाना 70 मरतबा अल्लाह अज़्ज़ व जल से इस्तिग़फ़ार और तौबा करता हूँ। हालांकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े अगले पिछले लोगों ने भी मग़फ़िरत की नेमत पाई। मेरे दिल पर कभी अनवार इलाही के ग़लबे से अबर छा जाता है और मैं रोज़ाना 100 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ। सोते वक़्त जो ये कलमात अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, यानी मैं अज़मत व बुज़ुर्गी वाले परवरदिगार अज़्ज़ व जल से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो आप ज़िंदा और दूसरों को कायम रखने वाला है और मैं उसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। 3 मरतबा पढ़ ले, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके गुनाह बख्श देगा, अगरचे समुंदर की झाग या रेत के ज़र्रात या दरख्त के पत्तों या दुनिया के दिनों के बराबर हों। एक और रिवायत में है कि जो शख्स मज़कूरा कलमात पढ़ लेगा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके गुनाह बख्श देगा, अगरचे वो मैदान जहाद से ही क्यों ना भागा हो। हज़रत सईदना हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं अपने अहले खाना के साथ सख्त कलामी किया करता था। एक रोज़ बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ की,
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مجھے خوف آتا ہے کہ کہیں میری زبان میرے لیے جہنم کا باعث نہ بن جائے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ میں تو روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک ندامت اور طلب مغفرت کا نام توبہ ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تعلیم امت کے لیے اس طرح استغفار کرتے، اللہم اغفر لی خاطیاتی و جہلی واسرافی فی امری وما انت عالم بہ منی، اللہم اغفر لی حزلی و جدی و خطائی و امادی و کل ذالک اندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت عالم بہ منی، انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر، یعنی اے اللہ عز و جل میری خطا، نادانی، اپنے معاملات میں حد سے تجاوز اور میرے متعلق جو بھی تو جانتا ہے اسے معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل مذاق میں، سنجیدگی میں، بھولے میں یا جان بوجھ کر مجھ سے جو بھی گناہ سرزد ہوئے ہیں انہیں معاف فرما۔ یا اللہ عز و جل میرے اگلے پچھلے، جلوت اور خلوت کے گناہ اور جن کو تو مجھ سے بہتر جانتا ہے معاف فرما، تو ہی آگے کرنے والا اور پیچھے لانے والا ہے اور تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، میں وہ شخص ہوں کہ جب نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیث سنتا ہوں تو اللہ عز و جل جتنا چاہتا ہے مجھے اس سے نفع عطا فرماتا ہے، اور جب کوئی صحابی رسول مجھے حدیث رسول سناتا ہے تو میں اس سے قسم لیتا ہوں، اور جب وہ قسم کھاتا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور مجھے امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنائی اور سچ فرمایا کہ میں نے مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جو بندہ گناہ کر بیٹھے تو اچھے طریقے سے وضو کرے، پھر کھڑے ہو کر 2 رکعتیں ادا کرے، پھر اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، سورہ ال عمران ترجمہ، اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کرے۔ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے اور اس گناہ سے باز آ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل چمکا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مزید گناہ کرے تو اس سیاہی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتی ہے۔ یہ وہی زنگ ہے جسے اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں یوں ذکر فرمایا ہے، کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، سورہ المطففین ترجمہ، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے۔ اللہ عز و جل جنت میں بندے کو ایک درجہ عطا فرمائے گا، بندہ عرض کرے گا، اے مولا عز و جل یہ درجہ مجھے کیسے ملا؟ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اس استغفار کے بدلے جو تیرے بیٹے نے تیرے لیے کیا۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں یوں عرض کی، اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا و اذا اساءوا استغفروا، یعنی یا اللہ عز و جل مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو نیکی کر کے خوش ہوتے ہیں اور اگر خطا کر بیٹھیں تو مغفرت طلب کرتے ہیں۔ بندہ جب کوئی گناہ کر بیٹھے پھر کہے اللہم اغفر لی، یعنی یا اللہ عز و جل مجھے معاف فرما، تو اللہ عز و جل فرماتا ہے میرے بندے سے گناہ ہو گیا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ پر پکڑ بھی فرماتا ہے اور بخشش بھی دیتا ہے۔ اے میرے بندے جو چاہے کر میں نے تیری بخشش فرما دی۔ معافی مانگ لینے والا گناہ پر اڑا رہنے والا نہیں، اگرچہ دن میں 70 بار گناہ کرے۔ ایک شخص جس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی تھی، ایک روز آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہنے لگا، بے شک میرا ایک پروردگار ہے، اے میرے اللہ عز و جل میری مغفرت فرما۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میں نے تجھے بخش دیا۔ جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ یقین رکھے کہ اللہ عز و جل میری اس خطا پر مطلع ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اگرچہ وہ استغفار بھی نہ کرے۔ فرمایا رب تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو تم سب گناہگار ہو سوائے اس کے جسے میں محفوظ رکھوں، لہٰذا مجھ سے مغفرت کا سوال کرو، میں تمہاری مغفرت فرما دوں گا، اور تم میں سے جو یہ جان لے کہ میں بخش دینے پر قادر ہوں تو میں اس کی مغفرت فرما دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ جو شخص یہ کلمات کہے، سبحانک ظلمت نفسی وعملت سوءا فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یعنی یا اللہ عز و جل تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور برے عمل کیے، پس تو مجھے بخش دے کہ تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ چینٹیوں کی تعداد کے برابر ہوں۔
روایت میں ہے کہ افضل استغفار یہ ہے، اللہم انت ربی وانا عبدکا خلقتنی وانا علی عہدکا ووعدکا ما استطعت اعوذ بکا من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء علی نفسی بذنبی فقد ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی ما قدمت منہا وما اخرت فانہ لا یغفر الذنوب جمیعہا الا انت، یعنی اے اللہ عز و جل تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں بقدر طاقت تیرے عہد و پیما پر قائم ہوں، میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری دی ہوئی نعمت اور اپنی جان کے خلاف گناہوں کا بھی اقرار کرتا ہوں، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، بس میرے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دے کہ تیرے سوا گناہ بخشنے والا کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا خالد بن معدان علیہ رحم اللہ کا بیان ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، میرے محبوب بندے وہ ہیں جو مجھ سے محبت کے سبب آپس میں محبت رکھتے ہیں، ان کے دل مساجد میں لگے رہتے ہیں اور وہ وقت سحر استغفار کرتے ہیں، جب میں اہل زمین کو عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں تو انہی لوگوں کی وجہ سے ان سے پھیر دیتا ہوں۔ استغفار کی فضیلت پر مشتمل 11 اقوال بزرگان دین۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن پاک تمہاری بیماری کی تشخیص کرتا اور اس کے لیے دعا تجویز فرماتا ہے، گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار اس کا علاج ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا، تعجب ہے اس شخص پر جو سامان نجات رکھنے کے باوجود ہلاک ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا سامان نجات کیا ہے؟ فرمایا استغفار۔ انہی سے مروی ہے کہ اللہ جبار و قہار جسے عذاب دینے کا ارادہ فرما لیتا ہے اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، بندہ استغفر اللہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ مولا مجھے بخش دے۔ علماء کرام رحم اللہ فرماتے ہیں، بندہ گناہ اور نعمت کے درمیان ہوتا ہے، ان دونوں کے لیے الحمدللہ اور استغفر اللہ ہے، یعنی حصول نعمت پر حمد و ثنا اور ارتکاب گناہ پر توبہ و استغفار کرے۔ حضرت سیدنا ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی اس طرح نہ کہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی میں اللہ عز و جل سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا یعنی استغفار نہ کیا تو یہ جھوٹ اور گناہ ہوگا۔ ہاں یوں کہنا چاہیے، اللہم اغفر لی وتب علی، یعنی یا اللہ عز و جل میری مغفرت فرما اور توبہ قبول فرما۔ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ترک گناہ کے بغیر توبہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ حضرت سیدنا رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتی ہیں، ہماری توبہ کو بھی بہت سی توبہ کی ضرورت ہے۔ حکماء کا کہنا ہے، نادم ہوئے بغیر توبہ کرنے والا گویا لا علمی میں اللہ رب العزت سے مذاق کرنے والا ہے۔ ایک عرابی کو غلاف کعبہ سے لپٹ کر یہ کہتے سنا گیا، اللہم ان استغفاری مع اسراری للؤم وإن ترکی استغفارک مع علمی بسیئات عفوک لعجز فکم تتجبب الی بالنعم مع غناک انی وکم اتبغض الیک بالمعاصی مع فقری الیک یا من اذا وعد ففائز او اضعف ادخل عظیم الجرم فی عظیم اوفی عفوک یا ارحم الراحمین، یعنی اے اللہ عز و جل اگر میں گناہ پر اصرار کر کے باوجود تجھ سے مغفرت طلب کروں تو یہ ملامت ہے، اور تیرے عفو و درگزر کی وسعتوں کا یقین رکھتے ہوئے استغفار نہ کروں تو یہ میری کمزوری ہے۔ تو مجھ پر کتنے ہی انعام و اکرام فرما کر مجھے دوست رکھتا ہے، حالانکہ تجھے میری کوئی ضرورت نہیں، جبکہ میں تیرا محتاج ہونے کے باوجود تیری نافرمانیاں کر کے تیرے غضب کا شکار ہوتا ہوں۔ اے وعدہ پورا کرنے والے، وعید سنا کر معاف فرمانے والے، اے رحم کرنے والے مولا، میرے بڑے جرموں کو اپنے عظیم عفو سے مٹا دے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ وراق رحم اللہ فرماتے ہیں، اگر تیرے گناہ پانی کے قطروں اور سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہو جائیں تو بارگاہ الہی میں خلوص دل سے یہ دعا کر تیرے گناہ مٹا دیے جائیں گے، اللہم انی استغفرک من کل ذنب تبت الیک منہ ثم عدت فیہ واستغفرک من کل ما وعدتک بہ من نفسی ولم اوفی لک بہ استغفرک من کل امر ارد بہ وجہک فخالتہ غیرک واستغفرک من کل نعمت انعمت علی فاستعنت بها على معصیتک واستغفرک یا عالم الغیب والشہادۃ من کل ذنب اتیتہ فی ضیاء النہار وسواد اللیل فی ملاء وخلاء وسر وعلانیات یا حلیم، یعنی اے اللہ عز و جل میں تجھ سے اپنے ہر گناہ کی بخشش طلب کرتا ہوں،
اور تیرے حضور ان خطاؤں سے توبہ کرتا ہوں جن کے ترک کا تجھ سے وعدہ کر کے پھر ان میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ میں تجھ سے ہر اس عمل سے بھی توبہ کرتا ہوں جو کرنا تو تیری رضا کے لیے چاہتا ہوں لیکن اس میں غیر کا خیال شامل ہو جاتا ہے۔ میں اس بات سے بھی توبہ کرتا ہوں کہ تو مجھے نعمت عطا کرتا ہے اور میں اس سے تیری ہر نافرمانی پر مدد حاصل کرتا ہوں۔ اے ظاہر و باطن کو جاننے والے، اے حلم والے، میں تجھ سے سب گناہوں کی معافی کا طلبگار ہوں، چاہے وہ دن کی روشنی میں کیے ہوں یا رات کی تاریکی میں، جلوت میں ہوں یا خلوت میں، اعلانیہ ہوں یا پوشیدہ۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا آدم و حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی دعائے استغفار بھی یہی ہے۔ اگلا اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔